अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो बात करेंगे। आज 2025 का अहवाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी इल्मुल आदात से। और इसका आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे अपना नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आसान सा मेथड है कि सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना बर्थ का मंथ और साल, उन सब के आदात को इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी बनेंगे उनको फिर इकट्ठा कीजिएगा, और अगर वो एक बार में, दो बार में, तीन बार में 1 से 9 के दरमियान में आ जाएंगे, जमा करते जाइएगा, वो कम होते जाएंगे। तो जब वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे, यानी 1 से 9 के दरमियान में, तो वो होगा आपका पैदाइशी अदद। और वो दोबारा से तो रिपीट नहीं हो सकता, वो कहीं से दोबारा बन नहीं सकता, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो नेचुरल है, बाकी जो भी आप करना चाहें वो आप। और ये है जो है फिसागोरस का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक है। और इसके अलावा जो लोशोग्रिड है और बहुत सारे मेथड चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपैरिजन नहीं कीजिएगा। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए कल्चरल या रवायती तौर पे यही चला आ रहा है हज़ारों साल से, और इसके ऊपर ही सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजमा भी है, और इसके रिजल्ट भी अपनी जगह पे हैं। तो आप उसके मुताबिक देख सकते हैं कि जैसे ये साल जो है, ये 2025, खाली साल को अगर मैं लूँ तो 2025 2, 2 और 5 इन सब को जमा करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसमें से 0 की वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे आप, तो बाकी 9 रह जाएगा। तो ये साल जो है 2025 जो है बेसिकली 9 नंबर का साल है। ठीक है, अब 9 नंबर के असरात क्या हैं, उसके खासियत क्या हैं, वो सारी जो है वो आप 9 नंबर के अहवाल में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेबसाइट astrology.pk को विजिट करके वहाँ जाके अपने नंबर के खवास और अपनी खूबियाँ खामियाँ वो भी सारी आपको मिलेंगी कि अक्सरियती तौर पे क्या क्या कुछ पॉसिबल है। तो बात शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो मज़ीद अगर कोई बात हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता भी कर सकते हैं, और उसके मुताबिक आप बात को मज़ीद अगर कोई समझना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो आप कर सकते हैं। और अगर कि आपको मुशावरत करना हो तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हमारा रब्ता कायम रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर 1 की। और नंबर 1 का जैसे रूटीन में मेरा एक तरीक़ाकार है कि एक जनरल ओवरव्यू को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर तरतीब से बाकी चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी के जो जो हिस्से हैं। तो अब नंबर 1 जो है उनके लिए 2025 जो है, ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ों का इख्तिताम करेगा, बहुत सारे चैप्टर ज़िंदगी के आपके क्लोज होंगे, और नई जो शुरुआत है उनका साल है ये। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और आपके बहुत सारे जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, पुराने मंसूबे हैं, उनकी तकमील भी होगी, और वो रिफ्लेक्ट भी होगा, आपके चेहरे मोहरे से भी होगा, आपके ओवरऑल आपके हालात वाक़यात से भी जो है ना वो सामने आएगा सारा कुछ। और जो तब्दीली है किसी भी चीज़ में चेंज करना अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़, उनमें आप तब्दीली की तरफ जाएंगे, और दूसरों की रहनुमाई भी करने में आप जो है वो सबसे आगे होंगे। ये नहीं होगा कि आप में क्वालिटीज़ नहीं है, आप में क्वालिटीज़ हैं, लोग आपको पुश करेंगे और कहीं आप अपने आप को खुद से पेश करेंगे। और लेकिन ये होगा कि आप इंडिपेंडेंस आपको चाहिए होगी, आज़ादी लिबर्टी के साथ आप काम करना चाहेंगे, और वो सारी की सारी जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो एग्रेशन भी उसमें होगा, और ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, और इसको आप अपनी जो है वो तरक्की के लिए, मज़ीद आगे बढ़ने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये होगा 1 और 9 नंबर का साल है, तो 1 9 का जो इकट्ठा जो उसकी ताकत है वो आपके काम आएगी। अब इससे अगर देखा जाए कि इससे मुंसलिक जितने भी लोग हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो वो ज़िंदगी की नए सफ़र के लिए नई राहें तलाश कर सकेंगे, और फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे कि वो तब्दीली की राहें तलाश करना शुरू कर देंगे, उसके लिए शॉर्टकट करना शुरू कर देंगे। तो मशवरा ये है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाइएगा, फॉर द लॉन्ग रन एक लंबी प्लानिंग कीजिएगा ताकि आपके लिए वो आसानी रहे। और इससे ये होगा कि जब आप पुराने मामलात हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि पहले वाइंड अप कर लें, और फिर नए मामलात जो है ना आगे बढ़ाएं। उसके लिए आपको खासी अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपको ज़रा मुशावरत की भी ज़रूरत आ सकती है, अपने हालात का खासा डीप डाउन आपको एनालिसिस भी करना होगा
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک نمبر والے جو ہیں نا، ان کے اندر ذرا جوشیلا پن زیادہ ہوتا ہے، ان کی انرجی زیادہ ہوتی ہے، ویسے بھی یہ جرت مندی ان میں زیادہ ہوتی ہے، حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے خواہشات بھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. تو جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر پچھلے پروجیکٹ جو ہیں اگر آپ ان کو کمپلیٹ کرنے کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ انکمپلیٹ رہ جائیں گے، نامکمل ہی رہ جائیں گے، تو پھر اس میں نقصان ہوگا. اور ایک وقت کے بعد ابھی چلیں گے اس سال میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ جلدی نہ احساس ہو، تو لیکن یہ ہے کہ اگست سپٹمبر میں جا کے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ چیزیں میں چھوڑا ہے تو مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے ایک لمٹ سے زیادہ جو ہے نا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، آپ کو میانہ روی اختیار کرنی ہے. کیونکہ جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے تو فیصلے غلط ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں گے آپ کے فیصلے بہت اچھے ہوں گے، اور اسی اعتماد کے ساتھ آپ سب کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے. اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو زیادہ ذرا غور و خوض بھی کرنا ہوگا، سوچ و بچار بھی زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہیں جب آپ ان کو چلا رہے ہیں نا تو کہیں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس کو روک دیجیے گا، تھوڑا وقفہ دے دیجیے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کئی مہینوں پہ ہو، چند دن کا ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن ایسا ہے کہ اس پہ ایک بار روکیے گا، اپنے جو سیٹ ٹارگٹ ہیں ان کا آپ انالیسس کیجیے گا، اور اس دوران آپ کو اپنی جو ہیبٹس ہیں، خاص طور پہ اپنی پرانی عادات ہیں، اس سال میں آپ کو بہت ساری نئی عادات اپنانا پڑیں گی. وہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی ہیلتھ ایشوز میں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ورکنگ میں آ سکتی ہیں، ریلیشن شپ میں آ سکتی ہیں، ٹریولنگ میں آ سکتی ہیں، ایجوکیشن میں آ سکتی ہیں. یعنی زندگی کا کوئی شعبہ اس سے مبرہ نہیں ہے، سارے شعبے آپ کو اس سال میں کرنا پڑیں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے، اپنے انالیسس کریں گے اپنے پروجیکٹ کا، اپنے معاملات کا، تو یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ یار یہ تو میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور ان سے اتنے عرصے سے نہیں ہو رہا ہے، تو اوکے ان کو چھوڑنے پہ بھی جو ہے نا آپ چل سکیں گے. یا کچھ ایسے منصوبے جن کے ابھی اب آپ کو پہلے شاید وہ پروفیٹیبل تھے، اب ان کے بینیفٹ آپ کو نہیں مل رہے ہوں گے، پروفیٹیبل نہیں رہے وہ، تو اس وجہ سے آپ ان کو جو ہے نا چھوڑ دیجیے گا. کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنی کامیابیوں کا جائزہ لینے کا، ماضی کی کامیابیوں کا جشن منانے کا، جشن منانے سے مراد ہے کہ ہم تو یہ ہے کہ خوش ہو لیں، ہمیں خوشی نصیب ہو جائے کسی کام کی تکمیل کے بعد، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مالک کا بہت بڑا عطا اور خاص طور پہ آپ کی اویئرنیس جو بڑھے گی نا، وہ آپ کی ترقی کے لیے آپ کو آگے پش کرے گی. یہ سب سے بڑا کمال ہوگا. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ سے ریلیٹڈ جو ہیں، خاص طور پہ ایک نمبر سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں میری بات جو سن رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ سارا کچھ جب حالات کا جائزہ لے لیں تو اپنی انرجی کو ادھر ادھر جو ہے نا وہ ٹامک یعنی مالے وقت ضائع کرنے کیے بغیر اپنی انرجی کو سیو کریں، اپنے جذبات جو ہیں اس کے ہیں اس کا اوپنلی اظہار کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ ذرا ایک لمٹ سے آگے چلے جائیں، تو اچھے انداز اچھے پیرائے میں دوسروں کے سامنے اپنے آئیڈیاز کو، اپنے جو ہے خیالات کو رکھیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے، اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ بھی بات سن کے اپنے آپ کو بیلنس کر سکیں گے، اور آپ پہ ان کا اعتماد مزید بڑھ سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ہی صرف آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اندر بھی جن سے آپ بات کریں گے، جن کو آپ پش کر رہے ہیں، جن کو لیڈ کر رہے ہیں، جس گروپ کو بھی، تو ان میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر سکیں گے. اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو 2025 جو ہے وہ تبدیلی، توانائی، صبر و تحمل، موافقت یعنی دوسروں کے ساتھ شراکت کر کے، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر جو بھی پریکٹیکل ایکشن کریں گے اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ پرانی باتیں جو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یقیناً پھر یہ 2025 میں آپ جو ایکسرسائز کریں گے سارا سال، اپنی ہیبٹس نئی اور تبدیلیاں ساری چیزوں کو بیلنس کریں گے، تو اس کے جو آپ کو پراپر میں سمجھتا ہوں کہ فائدے جو ہیں وہ 2026 میں بہترین ملیں گے. جیسے کہ ایک زمین کی تیاری کر لی جائے، اور زمین بھی زرخیز ہو، خاصی فرٹائل ہو، آپ نے محنت بھی بہت زیادہ کی ہو، تو یقیناً پھر اس میں جو فصل آئے گی وہ آپ کی توقع سے بڑھ کے آئے گی، توقع کے مطابق نہیں بلکہ بہت زیادہ بڑھ کے آئے گی. تو وہاں پھر جو خوشی کا ایک لیول ہوگا وہ آپ جانتے ہیں یا آپ کا بنانے والا جانتا ہے، دوسرا بندہ تو شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. نمبر 1 والوں کا 2025 میں کریئر اور فائنینس.
اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ خاصے چونکہ ایکٹیو رہیں گے 1 نمبر والے، تو جیسے میں ذکر کر چکا کہ یہ دوسروں کی جو ہے نا وہ ان کی لیڈرشپ جو ہے دوسروں کے لیے بھی ہوگی، اور اپنے لیے بھی سب سے پہلے ان کو رائے جو ہے نا کوئی بھی ایک سیٹ ٹارگٹ کر کے اپنا راستہ بھی پہلے ڈٹرمن کر لینا چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے لیے بہتر سوچنا چاہیے، اور جو بھی یہ تبدیلی کریں گے وہ خاصی بامانی ہوگی، یعنی بہت زیادہ پازیٹیو ہوگی۔ اور 1 نمبر سے منسلک افراد جو ہیں وہ ایسے عہدوں پہ، ایسے جگہوں پہ اپنی ترقی اور یا جو بھی ان کی پروموشن ہوگی اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلیں گے جہاں وہ اچھے طریقے سے مینج کر سکیں۔ جہاں وہ مینج نہیں کر سکیں گے یا اس میں کوئی نئی چیز یعنی جدت نہیں لا سکیں گے تو اور دوسروں کو متاثر نہیں کر سکیں گے تو وہاں بہت مشکل ہوگا کہ وہ اس چیز کو لے کے اپنی پروموشن کو یا اپنی ترقی کو آگے لے کے چلیں، یا یہ ہے کہ اس کو قبول کریں۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ سال جو ہے آپ کی جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کی تکمیل کرنے کے لیے آپ کی جو توانائی ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگی، اور اس دوران آپ کو اپنا پروفیشنل لائف جو ہے اس کا جائزہ لینے کا موقع بھی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی آپ تعین کر لیں گے، یعنی اپنی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے جو بھی خوبیاں خامیاں ہیں، تو یقیناً پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو حقیقی مقصد کیا ہے، اس کے مطابق آپ جب آگے رن کریں گے تو یقیناً آپ اپنے کریئر کو بہتر بنا سکیں گے، اور جب کریئر بہتر ہوتا ہے تو یقیناً اس میں مالیات کا، فائنینس کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں آ جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ کریئر کے مواقع کس طرح کے آپ کو مل سکتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو کریکٹر ہے، سب سے پہلے جو آپ پرفارم کریں گے وہ ہے آپ کا قیادت کا، دوسروں کے لیے اچھی مشاورت، اچھی چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار کو جو چلائیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے تو یقیناً اس میں جدت لائیں گے۔ اگر جدت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ایوریج سا چلتا رہے گا، لیکن اس میں سازگار موافقت پر مبنی حالات بھی آپ کو شاید میسر نہیں آ سکیں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے انتظامی عہدوں پہ آپ قائم قدم رکھ کر اپنا آپ منوا سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، نئے خیالات ہیں آپ کے یا نئے آئیڈیاز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو سب سے اہم چیز جو ہے وہ غور کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو موجودہ کریئر ہے وہ آپ کی ذاتی خواہشات کے مطابق ہے بھی یا نہیں، یعنی آپ اس کو حالات نے آپ کو پش کر دیا، آپ نے کوئی کام شروع کر لیا وہ ایک الگ بات ہے، اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا مزاج جو ہے آپ کے پروفیشن سے میل نہیں کھا رہا، ایک جیسا نہیں ہو رہا، مشکل ہو رہی ہے، تو یہ سال ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنے جو آپ کو سیوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو بہتر نہیں لگ رہے ہیں، جہاں سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ، اس پروفیشن کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ، تو اس کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کے بعد ترقی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ترقی جس میں خاص طور پہ آپ کو سکون جو ہے وہ پیسفل آپ جس میں ہو سکیں، اور اسی طرح کے جب مواقع آپ کو ملتے ہیں، اپرچونیٹیز آپ کے سامنے آئیں گی تو انہی اپرچونیٹیز کو آپ ایکسیپٹ کیجیے گا جو آپ کے مزاج کے مطابق ہیں۔ اس میں چونکہ یہ سال ایسا ہے اس میں آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا، کاروباری طور پہ آپ کو مینجمنٹ سے کام لینا پڑے گا، اس میں ڈیزائننگ بھی آ سکتی ہے، کنسلٹنسی بھی آ سکتی ہے، یہ سارے 1 نمبر سے ریلیٹڈ جو شعبے ہیں ان سے اگر آپ کا تعلق ہے یا آپ ان سے کام لے سکتے ہیں یا ان ایسے شعبوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ کامیابی کے لیے اس سال میں آپ کے لیے بہترین راستہ ہوگا، آپ اس کو بہترین طریقے سے آگے لے سکیں گے اور کامیابی بھی آپ کی بہت زیادہ نمایاں ہوگی۔ اور ایسے اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں، کبھی سوچنا پڑے آپ کو، تو ایسے منصوبوں یا ایسے وہ شعبوں کا انتخاب کیجیے گا، ایسی صنعتیں ان کے بارے میں دیکھیے گا جو جہاں آپ کی جو سوچ ہے وہ ان کے ساتھ ایک تو کوآرڈینیٹ کر رہی ہو، جہاں آپ گائیڈ بھی کر سکیں، آپ کو بالکل کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کرنا پڑے، اور وہاں آپ کی جو کریشن ہے، کریٹیوٹی ہے آپ کی، وہ بھی وہاں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہو سکے، پراپر اس کا استعمال ہو سکے، تو وہاں آپ بہت زیادہ پیسفل رہیں گے اور وہاں کامیابیاں بھی آپ کو مل سکیں گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب یہ سارے کا سارا جو ہے فائنینشیل اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہم کس طرح سے کریں، کیا کام کریں، اپنے آپ کو کس طرح سے مینج کریں، یعنی کون سی آپ حکمت عملی اختیار کریں،
تو مالیاتی حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ چیزوں کا آپ خود سے اپنے حالات کے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو یعنی ایک نمبر والے ہوتے ہیں قدرتی طور پر بہت زیادہ ان میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ رسکی بہت ہوتے ہیں، تو ان کو خطرات مول لینے کا ویسے ہی بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اندر ہی قدرت نے اللہ کو نے کچھ فٹ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ جو ہے 9 نمبر کا سوال ہے نا، چونکہ یہ آپ کو زیادہ پش کرے گا، تو اس لیے آپ کو خاصی احتیاط کرنی ہوگی۔ کام کر رہے ہیں اپنے سارے، آپ نے رسک لینا ضرور لیں، خطرات مول لیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ محتاط رہنا ہے آپ کو، کہیں آپ کو ذاتی حیثیت میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سرائیاں نہیں ہیں زیوم کر کے بس ٹھیک ہے اچھا میں یہ کر لوں تو ایسا ہو جائے گا، فلاں نے کیا تھا۔ آپ کو اس کی بیسک کا پتہ ہونا چاہیے، کیا سرائیاں یا مینٹل الوژن کی وجہ سے آپ کام کریں گے تو لاس ہو جائے گا۔ اور شارٹ کٹ کی وجہ سے بجائے نا آپ شارٹ کٹ نہیں کرنا، کوشش کیجیے گا کہ طویل المدتی، لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا، طویل عرصہ کے لیے آپ جو انویسٹمنٹ کریں یا ایسا کام کریں کہ جو بہت دیر تک آپ کا سلسلہ چلتا رہے اور آپ کو بینیفٹ ملتے رہیں۔ اگر کوئی آپ نے قرض دینا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ یہاں آپ اپنے ڈیفینیٹ فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے تو پہلے آپ کو قرض سے نجات حاصل کرنی ہے، تو کوشش کیجیے گا جہاں تک ہو سکے قرض ادا کریں۔ یقیناً اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی بچا کیا ہے اور آپ نے کس طرح اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مالی ذمہ داریاں جو ان کو حل کرتے کرتے مستقبل کے بارے میں بھی جو ملنے والے مواقع ہیں وہاں بھی آپ اپنا مینج کریں کہ جی جب آپ کو موقع ملے گا کوئی تو وہاں کس طرح سے آپ آگے بڑھ سکیں گے، کس طرح رن کر سکیں گے، اور کس طرح آپ اپنے آپ کو اپنے مالی حالات کو استحکام دے سکیں گے۔ اور اس کے لیے چاہے آپ کو اضافی طور پر کوئی کاروبار کرنا پڑے، اپنی تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ منصوبوں کو آگے بڑھانا پڑے، تاکہ آپ کی آمدنی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ ایک تو مستقل رہے، اور دوسرا یہ کہ متنوع، یعنی مختلف ڈائریکشن سے، ایک کام پہ نہیں ہے، مختلف چاہے آپ چھوٹے چھوٹے کام ہوں کریں، تاکہ آپ کو مختلف جگہوں سے پیسہ مختلف شعبوں سے، مختلف مد سے، مختلف ذرائع سے آتا رہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر سکیں۔ تو اگر آپ کو کسی بھی ادارے سے، بڑا ادارہ ہے آپ کی خواہشات کے مطابق وہاں آپ کا کوئی کام نہیں بن سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وہ حصے، وہ شعبے جہاں ایک دم سے وہ دولت کی فراوانی تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہاں آپ کی صلاحیتیں کام آ سکتی ہیں، وہاں کے کچھ ایسے ان کے منصوبے ہیں بالکل ڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں، آپ ان کو رن کر سکتے ہیں، اس کو اپنے ہنر سے، اپنی صلاحیت سے جو ہے نا وہ ایکٹیو کر کے پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ تھوڑی کوشش ضرور کیجیے گا، ڈریے گا نہیں۔ آپ کو ویسے بھی جو خطرات مول لینے کی، چیلنج جو قبول کرنے کی عادت ہے، تو یہاں چیلنج قبول کیجیے گا۔ اور اب ان چیزوں کو جب منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے تو یہ آپ کے لیے یوں سمجھیے گا مالی فوائد کے حصول کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ بجٹ بنائیں تو بہت زیادہ جذبات سے باہر نکل کے پورے وہ ایکسپرٹیز کے جیسے ایکسپرٹ بناتے ہیں نا، فائنینشیل ایڈوائزر ہوتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہے صرف وہی پیسہ خرچ کریں، جس کی ضرورت نہیں ہے روک دیں، جس کے ایک چیز سے ضرورت ہے تو ایک لے لیں، 5 کی خریداری مت کریں۔ تو اس طرح بھی آپ کی بچت بھی ہوگی اور آپ کو ایک ڈائریکشن بھی ملے گی، اور آپ کی ایک اچھی عادت جو ہے نا سیونگ کی وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ فیوچر کے لیے جب آپ کوئی بھی منصوبہ بنائیں گے تو اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، عملی طور پر اس کا نفاذ کرنے کے لیے آپ کو جو بیس ہے وہ خاصی مضبوط بنانی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہی کچھ کریں گے تو یقیناً پھر آپ کی جو عادات ہیں، جو آپ کی شدید خواہشات ہیں، وہ آپ کی عادات اور حالات تینوں جب بیلنس ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے تو اپنے مالی جو فیصلے ہیں ان کو اپنے طویل المدتی جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو قابل اعتماد جو ہیں دوست احباب، اور ان کے ساتھ جو بھی بات آپ کریے گا پورا سوال کوشش کریں کہ ٹو دی پوائنٹ کلیئر بات کریں، اور بس ایسا نہیں ہے کہ قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے، اس سے نکلیے گا باہر۔ تو یقینی طور پر جو آنے والے سال ہیں نا یہ ایسی بنیاد بن جائے گی کہ اگلے کئی سال تک آپ کو جو بھی یہاں آپ نے مقام بنایا تھا تو وہ کئی سال تک آپ کو اس کے نتائج، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹ ملتے رہیں گے، اور آپ کے لیے آپ کی کامیابیاں بڑھتی جائیں گی، لوگوں کی نظر میں آپ ہیرو بن سکتے ہیں۔
اب یہاں یہ ہوگا کہ کچھ چونکہ جذبات آپ میں زیادہ ہوتے ہیں ایک نمبر والوں میں، تو یہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سال کی جو توانائی ہے وہ کس طرح سے آپ کو 9 نمبر کی توانائی آپ کو کتنا جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ گہری سوچ و بچار کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے، کوئی فیصلہ بھی کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنانا ہے، بگاڑنا ہے، کوئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، تو ذرا دھیان سے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے اس کے جمع تفریق کو دیکھیے گا کہ فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا آپ کو یہ تعلق توڑنے میں فائدہ ہے، جوڑنے میں فائدہ ہے، تو یہ چیز ضرور دیکھیے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو جذباتی نہیں ہونا، ایموشنل ہو کے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ وہ چیزیں، وہ دوست، وہ آپ کے رشتے ناطے جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ابھی تک، یا مستقبل آگے بھی ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اپنے آپ کو یا تو ان کے لیے بالکل نارمل کر لیں، تو یا پھر ذہنی طور پہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں. تو یقینی طور پر اس کے بعد جو آپ کے پہلے سے تاخیر کا جو شکار مسائل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں بندے کی زندگی میں لنگر آن ہوتی رہتی ہیں، اچھا ابھی کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، صبح کرتا ہوں، تو پھر وہ کام لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہ ضرور کیجیے گا. اور خاص طور پہ آپ اپنے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ کٹے ہوئے ہیں نا، اپنے دوست احباب سے، اپنے جہاں جو جو آپ کے وسائل تھے، جو جو آپ کے لیے بڑے آپ کو اندازہ تھا کہ یہاں یہاں سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کو وہ روابط جو ہیں اپنے دوبارہ سے وہ ان کو استوار کرنا ہے، دوبارہ سے وہ اپنے تعلقات جو ہے نا وہ بنانا شروع کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل تنہائی والی زندگی اب آپ کو چھوڑنا ہوگی. تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی اب یہ تو ہو گیا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ابھی تک جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ لوگ کیا، وہ بچے یا وہ لوگ کیا کریں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کے لیے بھی میں نے تھوڑا سا الگ سے سلسلہ کیا ہوا ہے کہ جو تنہا ہے ابھی تک کسی بھی شکل میں یا کسی بھی وجہ سے، تو ان کو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہ ہے کہ اگر ان کو حقیقی محبت چاہیے، ٹھیک ہے، خود جو اصل پیار محبت ہوتا ہے نا، اگر وہ رشتہ ان کو استوار کرنا ہے تو سب سے پہلے ماضی سے جڑی ہوئی جو جذباتی تلخیاں ہیں یا ذہن پر جو چھائے ہوئے دکھ ہیں، رنج و الم ہیں، ان سے چھٹکارا پائیں. اپنے آپ کو پہلے تو نارمل کریں. یعنی ڈیفینیٹ کپڑا جو ہوتا ہے اگر اس کے کوئی داغ واغ لگا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی پراپر کلیننگ ہوتی ہے، صابن لگا کے، سرف لگا کے، جیسے بھی کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد پھر اس کی شکل نکل آتی ہے. لیکن اگر وہ گند لگا رہا ہے تو آپ اس کی شکل نہیں نکال سکتے. یہ چیز خیال کیجیے گا. تو ایک تو یہ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ریلیشن بنانا ہے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، بامانی قسم کا ہونا چاہیے. وہ چاہے قربت کا ہے، احساسات کا ہے، انسیت کا ہے، الفت کا ہے، ٹھیک ہے، یا پسندیدگی کی حد تک ہے. آپ کو ایک انسان بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی بہت ساری چیزیں اچھی لگیں، تو یہ دیکھیے گا مقصد کیا ہے. ٹائم ویسٹنگ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد ٹائم ضائع ہوتا رہے، تو پھر آپ پریکٹیکل لائف سے کٹنا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہے آپ کو. اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی آپ کی فیلنگز ہیں، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کسی کے بارے میں، تو اس کا اظہار واضح طور پہ کرنا ہے اور اچھے نفیس انداز میں کریے گا، تاکہ یہ ہے کہ کسی کو احساس کمتری نہ ہو، یا یہ نہ ہو کہ جی آپ نے اس کو بالکل کمتر جانا یا بالکل فضول سمجھ کے بات کرتی. نہیں، اس کو بھی اہمیت دیجیے گا، عزت دیجیے گا. یقیناً آپ کو بھی عزت ملے گی. محبت کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، اچھے انداز سے اپنی بات کریں گے، تو اچھے انداز میں آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. اور اس سال میں آپ کو رومانوی مواقع جو ہیں وہ اس طرح کے ماحول میں مل سکتے ہیں جہاں آپ کی ذاتی ترقی کا سلسلہ چل رہا ہو، یا آپ کا جو مشترکہ اقدار ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی اقدار ہیں، ہمارے اخلاقی اقدار ہیں، ہمارے مذہب کی اقدار ہیں، کچھ رسم و رواج جو ہوتے ہیں ایریا کے، یہ ساری چیزیں مل کے جب آپ ان کے متعلقہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو وہاں آپ کو ایسے بہت سارے مواقع ملیں گے جہاں رومانس کا، پیار محبت کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے، کہیں تربیت ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے مواقع، کوئی سیمینارز ہو سکتا ہے، سماجی تقریبات ہو سکتی ہیں، یا جو ہوتی ہے میوچل کوآپریشن، باہمی تعاون کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے چل رہے ہیں، ان میں آپ جب شمولیت اختیار کریں گے تو ایسے مواقع آپ کو پیار محبت کے، پسندیدگی کے، جذباتیت کو پرسکون کرنے کے مل سکتے ہیں. اور یہ ایسا سال ہے کہ جس میں سب سے زیادہ توجہ آپ کی اپنے ریلیشن کو ڈیولپ کرنا ہے، روابط استوار کرنے میں رہنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی آزادی کا جو ہے نا خیال رکھیں گے نا، تو دوسرے کی آزادی کا بھی خیال کرنا ہے. اپنی
کہ آپ کہتے ہیں جی آپ کہیں ہرٹ نہ ہو جائیں، تو دوسروں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ وہ ہرٹ نہ ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی بھی معاملہ جو انڈیویجول چلانے کے بجائے کوشش کیجیے گا کہ باہمی تعاون کر کے دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کر کے چلایا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقتی طور پہ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ بس جذباتیت آئی، ایک دم سے سوچ آئی تو اٹھ کے کوئی کام کر لیا، کسی کو فون کر لیا، کسی سے بات کر لی اور اپنے محبت کا اظہار کر لیا. یہ بڑے چیپ قسم کے طریقہ کار ہیں. تو آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے، اس سے اوپر اٹھنا ہے. ویلیویبل جو ہے نا آپ نے تعلق بنانا ہے، جس کی کوئی ایک لمٹ ہو، جہاں آپ کو کم از کم آپ گلٹی اپنے آپ کو فیل نہ کر سکیں. اور ان لوگوں کی طرف جو ہے نا آپ کو رغبت رکھنا چاہیے، ان لوگوں کی طرف اپنا رجحان رکھنا چاہیے جن کا مزاج جو ہے وہ آپ جیسا ہو، جو جذباتی طور پر بھی سمجھے کہ آپ جیسی سوچ کے حامل ہوں. تو جب دونوں کی مشترکہ سوچ ایک ہو جائے گی تو یقینی طور پر وہاں آپ کو زیادہ فائدہ مل سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، شادی شدہ ہیں، دوستی میں ہیں، پیار محبت میں ہیں، کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، کسی کے وعدے وعید ہوئے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو تعلقات ہیں، پورا عزم تعلق ہونا چاہیے، اس میں وہ جذبات ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک ہے اوکے ٹھیک ہے تعلق ہے، نہیں، اچھا اس کے بارے میں. اور وہاں خاص طور پہ جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، کسی ٹاپک پہ بھی بات ہوگی، تو وہ بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے. اس میں جیسے ہمارے ایک ماحول بنا ہوا ہے جگت بازی کا کہہ لیں، یا ویسے بھی بات کرتے ہیں تو اس کے کئی معنی نکل آتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. جہاں آپ کا جتنا اچھا رشتہ ہوگا اتنا ہی آپ کی بات جو ہے نا پاکیزہ ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو دوسرے کے ساتھ مل کے اکٹھے اپنی دونوں کی سوچوں کو اکٹھے کر کے آگے بڑھنا ہوگا تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی آ جائیں گی. کوشش کیجیے گا کہ جو بھی آپ کام کریں اپنے رشتے میں جس کے ساتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ کا ہے سلسلہ اٹیچمنٹ ہے، تو اس کی سوچ کو اپنی سوچ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آگے بڑھی کوشش کیجیے گا، بہتر ہو جائے گا. اور جذباتی قربت جو ہے اس کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. آپ کے اندر ہمدردانہ جذبات بھی ہونے چاہیے، سوچیں بھی ایسا ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آپ کا ذہنی جو دباؤ ہے یا تناؤ ہے وہ کم ہو سکے گا. کیونکہ یہ سال جو ہے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی تلقین بھی کر رہا ہے. اس کی توانائی یا جو بھی انرجی آپ کو ملے گی پورا سال، اس میں سب سے زیادہ بہتر آپ کے لیے ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس کر لیں. کیونکہ قدرتی طور پر آپ خود مختار ہیں، کسی کی مانتے تو ہے نہیں، لیکن جب آپ نے اپنے ریلیشن کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا. جذباتی طور پہ آپ کو وہاں موجود بھی ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بالکل آپ غائب رہیں، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہو جاتی ہے، پھر تو مشکل ہو جائے گا. اور وہاں پھر آپ کو توجہ بھی دینا ہوگی، یہ بھی کام کرنے ہوگے. اور ایسے رشتے جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو یہ 2025 کا سال ایسا ہے کہ اس سال میں آپ ایسے تمام معاملات کا، تمام رشتوں کا اختتام کر دیں، ختم کر دیں، کچھ فائدہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ جب بھی کسی چیز کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی تعلق ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ ہو تو یا کوئی کام ہی چل رہا ہو، تو وہ بڑا وہاں بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے بندے کے لیے، بڑا ایک امتحان کا بن جاتا ہے سلسلہ. تو یہاں آپ کو اپنے آپ کو خاصا اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور پازیٹیو رہ کے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ پروجیکٹ آپ جو ہے نا وہ سوچیں یا ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جس میں زیادہ فوائد موجود ہیں. لیکن یہ فوائد بھی آپ کو ریلیشن کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ روابط جو آپ ڈیولپ کریں گے ان کی وجہ سے ہی ملیں گے، یہ اکیلے سے نہیں ہوگا کچھ بھی. اور اس سال میں ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ کے جو تعلقات بنیں گے نا، اس کی بنیاد سمپل آپ کی ایموشنل جو ہے نا ٹروتھ ہوگا، سچائی ہوگی آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈگنیٹی ہوگی، آپ کی کیا کہوں گا شخصیت جو ہے اس کو آپ اس لیول پہ مینیج کریں گے کہ دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی خوبیاں نمایاں طور پر سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. اور اس کے ساتھ جو ہوگا آپ کا میوچل جو کیا کہوں گا کہ عزت ہے آپ کی، دوسروں کے بارے میں آپ کے اچھے جذبات ہیں، دوسروں کو جب آپ عزت دیں گے، احترام کریں گے ان کا، تو یقیناً وہاں آپ کے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. اور جب آپ اپنی ذات کو پہچان لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا اعتماد مزید بڑھ جائے گا، تو یقینی طور پر پھر جو ہے معاملات کو نمٹانے میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے
گہرے اور دیر پا جو آپ کے ریلیشن ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں گے۔ بات صحت کی اگر کی جائے کہ صحت کو اور کس طرح سے مینیج کرنا ہے، تو ایک نمبر والے جو افراد ہیں ان کو چونکہ صحت سب سے ضروری چیز ہے ایکٹیو کرنا، آگے بڑھنا، چلنا، سارے معاملات کو چلانے کے لیے، تو یہ چونکہ تبدیلی کا سال ہے تو یہاں آپ کو ایموشنلی اور فزیکلی دونوں طرف سے آپ کو فٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی آپ کی روحانی تقاضے ہیں وہ اور جو جسمانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں رہیں گے تو بیلنس رہیں گے اور آپ بالکل ایکٹیو رہیں گے، صحت مند بھی رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنی مناسب دیکھ بھال نہیں کریں گے، اپنی کیئر نہیں کریں گے، تو یقیناً پھر کیا ہوگا کہ آپ جب پش کر رہے ہوں گے، بہت سارے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، تو وہاں کیا ہوگا کہ آپ نڈھال ہو جائیں گے، انرجی لیول کم ہو جائے گا، ویکنس آ جائے گی، تو پھر آپ کے کام رکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اب یہاں اگر دیکھا جائے سب سے پہلے تو آپ کی جسمانی فزیکل جو آپ کی ہیلتھ آئے گی، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ مینٹل سٹریس آپ کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ مینٹل سٹریس پہ قابو پانے کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے یوگا ہے، جاگنگ کرتے ہیں آپ، یا ہلکی پھلکی ورزش کریے گا اپنے ایج فیکٹر کے مطابق، موسم کے مطابق، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مینٹل سٹریس خاصا کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ محنت مشقت جو ہے اس سے گریز کیجیے گا۔ ان حالات میں جب آپ بہت زیادہ مینٹل سٹریس کا شکار ہوں تو اس وقت آپ کو زیادہ مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یعنی بہت زیادہ مجبوری سے آپ آگے بڑھیں، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنی جب آپ کیئر کریں گے تو پھر آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو مینج کرنا پڑے گا، لیول رکھنا پڑے گا ہر چیز کو ایک قاعدے کرینے کے مطابق۔ تو اس دوران آرام کرنا پڑے، آپ کو سستانا پڑے تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے، تو بالکل آرام ضرور کیجیے گا۔ اور ہوگا یہ کہ جب آپ مینٹل سٹریس سے باہر نکلیں گے تو آپ کی جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ بہت زیادہ فریش ہو سکیں گے۔ اور اس کے لیے اگر آپ کسی وقت ایسا بھی ہو کہ اگر کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ کو اگر وقفہ کرنا پڑے اپنے معاملات میں، جو بھی آپ کے معاملات جاری ہیں، تو ضرور کر لیجیے گا، تاکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ فٹ کر کے آگے بڑھ سکیں۔ اب یہاں آ جائے گا کہ ایموشنلی اگر آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو دماغی جو ہوتی ہے نا برین کی ایکسرسائزز وہ کرنے، جیسے مراقبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ چلہ کشی ہوتی ہے، یا ارتکاز کی کوئی مشقیں ہوتی ہے، تو یہ ضرور کیجیے گا۔ جذباتی بوجھ کو یہ بہت زیادہ آپ کے کم کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو دماغ جو ہے بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوگا، اس کے فالتو منفی سوچیں سب کچھ نکل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی اور خود شناسی کے جو احساسات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ذاتی ترقی کے جو مواقع ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کریے گا۔ یقیناً آپ کو بہت سارے مواقع بھی ملیں گے، اور آپ اپنے آپ کو آگے بھی بڑھا سکیں گے۔ صحت کے معاملات جذباتی ہوں، ذہنی صحت ہو یا فزیکل، تو اس کے لیے آپ کو اپنی غذا کا، اپنی خوراک کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو یقینی طور پر اس سے پھر آپ کی توانائی کو جو ہے نا خاصا استحکام مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو صحت بخش جو اور متوازن کھانے جو ہے نا ان کا استعمال کرنا چاہیے، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ تازہ پھل، سبزیاں اور ہلکی نوعیت کی جو پروٹین ہے اس پر جو بیس کرتی ہیں جو چیزیں کھانے، جو بھی ڈشز ہیں، تو ان کا انتخاب کرنا چاہیے، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کھانوں کا انتخاب عقل مندی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جسم اور دماغ دونوں کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا یہ آپ کو مشکل ایک تو اہداف جو ہے نا وہ نہیں سیٹ کرنے چاہیے، نارمل وے میں چلنا چاہیے، اور جو ملنے والے مواقع ہے تو پھر وہاں آپ ترقی کی منازل اگر آپ کو طے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کا رویہ جو ہے وہ خاصا لچکدار ہونا چاہیے، یعنی فلیکسیبل بیہیویئر آپ کا بہت ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ کو کام کرتا ہے تو اس میں پھر بھاگم دوڑ تو ہوتی ہے، تو اس سال میں آپ کو سفر جو ہے وہ بھی آپ کے معاملات میں یا جو بھی تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں اس میں اہم کردار ادا کریں گے، اور جو آپ کو بہت سارے معاملات میں تجدید کرنا ہے، بہت سارے ریلیشن کی، بہت سارے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے،
उसके लिए अपने आप को एक्टिव करना है और ख़ास तौर पे अपने ज़ात पर कॉन्फिडेंस अपना बहाल रखने के लिए अपने आप को, अपनी खूबियों खामियों को अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा ये है कि जब आप अपने आप को अगर पुरस्कून बनाना है तो उसके लिए सैर व तफरीह अगर करनी है तो उसके लिए आपको जो है सेहत बख्श जो मुकामात हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जैसे पहाड़ी इलाके वगैरह होते हैं, इस तरह की कुदरत की जहाँ वो क्या कहते हैं रानाइयाँ जो हैं वो जोबन पे होती हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं होता आर्टिफिशियल ज़िंदगी से। तो इस तरह का आपको जो है ना इलाकों का, इन एरियाज़ का इंतखाब करना चाहिए ताकि आप दोबारा से अपने आप को ताज़ा दम कर लें और फिर आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए जब आप आगे कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा ये है कि जैसे मैं कहा कि आपके रिश्ते जो हैं उनमें भी आपको मकसद तलाश करना है, बेमकसद नहीं होने, टाइम वेस्टेज वाले रिश्ते ताल्लुक नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको या तो अपनी प्रोफेशनल स्किल है उसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करेंगे, या कुछ सीखने सिखाने की बात होगी, आपके एजुकेशनल करियर की बात हो सकती है। तो ये भी हो सकता है इससे रिलेटेड जो चीज़ें सीखने सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं वो सेमिनार हैं, कुछ क्या कहते हैं कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जो है वो सेमिनार वगैरह, या ऐसी कोई जो इजलास वगैरह हो सकते हैं, या ऐसे कुछ मामलात हैं आगे बढ़ते हैं तो उनमें शिरकत करना बहुत ज़रूरी होगा। और जब आप इन चीज़ों को सामने रख के फिर आगे बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपको वहाँ भी नताइज जो हैं वो हौसला अफजा मिल सकेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे तो फिर रूहानी तौर पे भी बंदे में अर्ज होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है, तो तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए आपको रूहानी तौर पे सुकून हासिल करने के लिए मुक़द्दस मुकामात जो हैं या तारीख़ी कुछ मुकामात हैं उनका दौरा कीजिएगा। गहरी बसीरत और जज्बाती तौर पे आपको वहाँ सुकून मिल जाएगा। और सफरी जो भी आप मंसूबे हैं, जो ट्रैवलिंग के लिए आप प्लान करेंगे, तो वहाँ आपने अपनी ज़ात को, अपनी ज़ाती तरक्की को तरजीह देना है। और वहाँ से जो भी आपको एक्सपीरियंस हासिल होंगे उनको, एक तो आपके एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होगा, एक आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो वहाँ फिर कोई भी जो आप नए मंसूबे शुरू करने की कोशिश करेंगे उनमें वहाँ इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ अदद आपके लिए खासे पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ कलर ऐसे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कलर्स की बात करूँगा कि कौन से रंग जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। नए साल में आपकी तरक्की और तब्दीली के लिए जो है ना फेवरेबल है, तो उनमें सबसे पहले तो आपके लिए आएगा रेड कलर यानी सुर्ख। तो ये ताकत, हौसले और अमल का रंग है। तो इस यानी एक नंबर से मुंसलिक जो भी आप लोग हैं तो अपने अहदाफ का टारगेट करते हुए अपनी तवज्जो जो आपके टारगेट पे मरकूज़ कीजिएगा और वहाँ से नताइज हासिल करके अपने आप को पीसफुल करने की कोशिश कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि ये कलर जब आप इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो इससे आपकी जो है ना हौसला, हिम्मत और हौसला बढ़ेगा, आपके अंदर जज्बात आएंगे, दलेरी बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा पुरज़म हो जाएंगे कि यार मुझे डेडिकेशन बहुत होगी कि ये काम करना है। और उसके बाद आपको जो कोई भी फैसला कुन जो भी कदम आपको उठाना है प्रैक्टिकल एक्शन के लिए, तो वहाँ अगर कोई मुश्किल भी आएगी तो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा। तो इसका ये भी है कि अपने घर में जो भी आपकी नज़र के सामने रहती है, यानी आपकी अलमारी वगैरह है या उसके करीब है, तो वहाँ सुर्ख रंग का कोई पेंटिंग, कोई चीज़, कोई ऐसा सिलसिला किया जा सकता है ताकि आपको जो है ना वो आपकी आंखों के सामने रहे, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होता रहे। तो वहाँ ये भी होगा कि सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़ेगी, रुकावटें जो आएंगी, जो मुश्किलात हैं उनको निपटने के लिए आपको जो है ना इनरली एनर्जी जो है वो हासिल होती रहेगी। इसके साथ दूसरा कलर आपके लिए है एक नंबर वालों के लिए, वो है सुनहरी यानी गोल्डन कलर। तो ये कामयाबी और अफराद में किसी चीज़ को बढ़ाना ज़्यादा, और उसके साथ साथ ज़ाती तरक्की जो उसकी अलामत होता है। तो इसमें ये होगा कि ये आपके जो सेट टारगेट हैं, आला मकासद हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी के लिए हो सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए हो सकते हैं, फैमिली के लिए हो सकते हैं, तो उनको ये बढ़ाने का सबब बनेगा। और इस रंग को अपनाने की वजह से, यानी गोल्ड कलर को जब आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, आपको खुशहाली के मौके मिल सकेंगे, माली तौर पे आप ज़्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। और इसका इस्तेमाल आप चाहे अपने सराउंडिंग में खाने पीने की जो चीज़ें हैं और उसके लिए आपके बाकी
جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں گھر کی، لباس ہے آپ کا، سجاوٹ کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے اعتماد کو بہت زیادہ بڑھا بھی سکے گا، کامیابی کی طرف آپ کو جانے میں مدد بھی دے گا، آپ خاصے پیسفل ہو کے اور کانفیڈنٹ ہو کے آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہے سفید کلر جی۔ سفید کلر جو ہے یہ چونکہ پاکیزگی کا، نئی شروعات کا اور بات کو واضح طور پہ کرنے کا ریلیٹڈ کلر ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پرانے جو آپ کے لیے معاملات ہیں ان کو نئے سرے سے سامنے لانا، نئے انداز سے سامنے لانا، اور نئے ملنے والے جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا تعلق کوئی بریک ہو گیا، اس کی تجدید کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا کلر ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہیں جانا ہو میٹنگ وغیرہ میں تو وہاں زیادہ وائٹ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور تبدیلی کے اگر کوئی معاملات چل رہے ہیں جہاں آپ خود سے محسوس کر رہے ہیں تو وہاں مرکز نگاہ رہنا ہے آپ کو سب کے معاملات، سارے معاملات کا فوکس آپ پہ ہونا چاہیے اور آپ کی وجہ سے ہونا چاہیے، تو وہاں سفید کلر زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا جی بلیک کلر۔ تو یہ رنگ جو ہوتا ہے یہ اکثر طاقت کے ساتھ، نفاست کا آئینہ دار ہوتا ہے، تو یہ استعمال کرنے والے لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی توجہ کو اور بات کرنے میں جو وضاحت ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی وہ حالات و واقعات جو ہیں یا ہوائی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں گے، حقائق کے بغیر آپ کوئی بات نہیں کریں گے، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ جرأت مندانہ فیصلے بھی کر سکیں گے، اور اپنے مقاصد کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو آپ کو قوت چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس کا بھی آپ مینیج کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ جیسے مختلف نمبر ہیں یا کلر تھے، اب کون کون سے نمبر جو ہے آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ہیں، تو اس میں سب سے پہلے نمبر 1 آئے گا جو آلریڈی آپ کا نمبر ہے۔ تو یہ اگر آپ کے ساتھ ہوگا، چونکہ آزادی کا ہے، قیادت کا ہے، دوسروں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا یہ نمبر 1 ہے، تو یہ خاص طور پہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا۔ اور خاص طور پہ جب 1 تاریخ ہوگی، 1 تاریخ، 10 تاریخ اور 19 تاریخ، یہ جب تاریخیں آپ کے سامنے آئیں گی تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ ان جو تاریخوں میں آپ اپنے کو نیا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، اور اس دوران ہی کوئی آپ کو دلیری کا، جرأت مندانہ جو کوئی قدم اٹھانا ہے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے کریئر کو اور ذاتی زندگی جو ہے دونوں میں اپنے ذاتی اختیار کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ان دنوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد آئے گا جی آپ کے لیے فیوریبل نمبر آئے گا 4۔ تو یہ چونکہ استحکام کا اور جو بھی حیات ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے وہ ڈائیگرام کہہ لیں یا جو بھی ایک سلسلہ آئے گا آپ کے سامنے منصوبے کا، زندگی کا، کسی زندگی کے شعبے کا، تو اس کے ساتھ اور محنت کے لیے یہ جو منسوب کیا جاتا ہے نمبر، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس نمبر کا استعمال کریں گے تو اپنی کسی بھی چیز کی بنیاد جو ہے اس کا خاصا مضبوط بنا سکیں گے، اور اس کے ساتھ اپنے جو طویل المدتی اہداف آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں نا، ان کی طرف آپ کا سفر بڑھ سکے گا، اپنے معاملات کو کامیابی کی طرف لے جانے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو 4، 13 اور 22 جو تاریخیں ہیں ان کا اگر انتخاب کریں گے، اور ان معاملات کو جہاں آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اپنے استحکام کی ضرورت ہوگی، تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اپنے عملی کاموں کو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، اپنے ٹارگٹ کو بالکل آپ کلیئر کر لیں گے، سمجھ لیں گے، اور اپنے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کریں گے، تو ان تواریخ کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اب آ جائے گا جی نمبر 5، تبدیلی، آزادی اور دوسروں کے ساتھ موافقت یا کوآرڈینیشن جو ہے اس کے لیے نمبر 5 جو ہے، اس سے منسلک لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ان کو نئے مواقع بھی مل سکیں گے، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ سہولت رہے گی، فائدہ بھی ہو سکے گا۔ تو 5، 14 اور 23 جو تاریخ ہیں کسی بھی مہینے کی، تو ان سے اگر فائدہ اٹھا کے آپ کوئی نئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی کسی شعبے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے معاملات کو بہت زیادہ وسیع کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور ذاتی اور پروفیشنل دونوں شعبوں میں اگر وہ آپ کو کوئی رسک لینا ہے، کوئی خطرہ مول لینا ہے، تو ان تاریخوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آخر میں رہ گیا نمبر 9،
تو جب 9 نمبر جو ہے اس کا ویسے بھی 1-9 کے ساتھ تعلقات تو بہت اچھے ہوتے ہیں، 1 والوں کو 9 سے فائدہ ملتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے ماضی پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ مل سکے گا۔ جو معاملات آپ کے لیے بیکار اور بے معنی ہیں ان سے جان چھڑانے میں یہ نمبر آپ کا ساتھ دے گا۔ 9، 18 اور 27 جیسی جو تاریخیں ہیں وہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے میں، اپنے فرسودہ یا پرانے جو بیکار ناکارہ قسم کے ٹارگٹ تھے ان کو چھوڑنے پہ اور ترقی کے نئے دور کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بہترین طور پر آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ آپ فیوریبل اعداد کے بعد اب بات آئے گی آپ کے فیوریبل منتھ کی۔ تو کون کون سے ایسے منتھ ہیں کہ جب آپ کو زیادہ مواقع مل سکتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے جنوری کا مہینہ، جس میں آپ نئی شروعات کر سکتے ہیں، کچھ نئے ارادے باندھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بہترین وقت ہوگا کہ آپ نئے منصوبے شروع کر لیں اور ان کو شروع کرنے سے پہلے اپنا اعتماد بحال کریں اور اپنے عزائم پر مکمل توجہ دیں اور ان کو ذہن میں رکھ کے قدم آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ آئے گا آپ کے لیے جو ہوگا وہ ہوگا اپریل کا، جب آپ کو اپنے آپ کو مستحکم کرنا اور اپنا جو اوورآل جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مضبوط بنانا، اپنے وسائل کو اکٹھا کرنا اور اپنے جو طویل المدتی جو اہداف ہیں ان کے لیے جو سارے کام کر کے ان کی بنیاد کو مضبوط بنانا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، اور اسی وجہ سے آپ اپنے منصوبوں کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط بھی کر سکیں گے، سیکیور کر سکیں گے، اور اس کے بعد آپ پریکٹیکل ایکشن کر سکیں گے، عملی اقدامات اٹھا کے اپنے آپ کو آگے لے جا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد آئے گی جی باری جولائی کے مہینے کی۔ تو اس سال میں جولائی کا مہینہ جو ہوگا وہ خوشناسی، روحانی ترقی اور ذاتی تجدید کا مہینہ آپ کے لیے ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں، اپنی کوالٹیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے، تو پھر آپ اپنے مقصد کو بھی سمجھیے گا اور اس کے مطابق ہی اپنے جو منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے حالات حاضرہ سے کٹ کے غور و فکر کیجیے گا، اپنے مستقبل کا جو تعین کیجیے گا اور اس کو بہت آسان الفاظ میں اپنے اندر یعنی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آخری مہینہ جو اس سال میں آپ کے لیے سب سے زیادہ فیوریبل ہوگا وہ ہوگا اکتوبر کا۔ تو اکتوبر میں بھی نئی شروعات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بہت سارے نئے مواقع مل سکیں گے، اور اس وقت اگر آپ چاہیں گے کہ اپنے جو جاری منصوبے ہیں، آپ کے جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں ان پہ آپ کو ریویو کرنا ہے، ان پہ کوئی نظر ثانی کرنی ہے تو آپ کر سکیں گے۔ اپنے منصوبوں کی طرف آپ جرأت مندانہ انداز میں آگے بڑھ سکیں گے حوصلے کے ساتھ، اور مستقبل کی جو کامیابی ہے اس کے لیے اپنے ارادوں کو مزید مضبوط بھی بنا سکیں گے۔ اگر انہی آپ جو میں نے اعداد آپ کو بتائے ہیں، رنگ بتائے ہیں، یا یہ مہینوں کا جو ذکر ابھی کیا ہے، اگر اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو مینج کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی قوت کو اور عزم کو بڑھا سکیں گے، اور اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ نئی شروع ہونے والی جو سلسلے ہیں، نئے شروع ہونے والے اور باقی جو معاملات ہیں، منصوبے وغیرہ جو آپ کے جاری ہیں، تو یقیناً ان میں آپ کو مستقل کامیابی مل سکے گی۔ اب فائنلی اگر میں کچھ بات کہنا چاہوں اس کو بالکل اینڈ پہ جا کے ایک نمبر والوں کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے خودشناسی، اپنے آپ کو پہچانیں، اس کے بعد جو اپنے ذہن کو آزاد کریں اور اپنے جو روابط ٹوٹے ہوئے ہیں اپنے وسائل کے ساتھ، اپنے روابط جو ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ، اور باقی اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں، تو یقیناً پھر کچھ معاملات جو ہیں بالکل جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان کو چھوڑیں، فرسودہ طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار نہیں کریں، چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جذباتیت سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور اپنی شدید جو خواہشات ہیں ان کے اندر شدت بھری اس کو نارمل کریں، حالات کے ساتھ، خاص طور پہ حالات حاضرہ کے ساتھ جو بھی سچائی ہے اس کے ساتھ لے کے چلیے گا، تو پھر آپ ایک دلچسپ اور نئی بنیاد اپنے معاملات کی رکھ سکیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ نے عملی اقدامات بھی کیے، اپنی فلاح و بہبود کا جو خیال بھی رکھا، تو یقیناً اگلا سال جو ہے 2026 میں آپ کو جو مواقع ملیں گے ان کی طرف آپ دلیری کے ساتھ قدم بڑھا کے اپنے آپ کو کامیاب انسان تصور کر سکیں گے۔ عامر میاں کو اور ایسٹوب کو اجازت دیجیے گا، اگلے پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، کسی چیز کی وضاحت چاہیے، کسی جگہ میرا مشاورت چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، تو یقینی طور پر میں حاضر ہوں جناب۔ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجیے گا، نمبر نیچے آ رہے ہیں، رابطہ کر لیجیے گا، پھر انتظار کیجیے گا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو
اور جو ہے سارا کچھ مہیا کر دیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اب اگلے کسی ویڈیو کے لیے اجازت. اللہ حافظ.